विधानसभा में आज आप कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आने वाले महाराष्ट्र में हम लोग एक नया इंकलाब जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि हम अपने इतिहास की ताकत की बुनियाद पर हम यहाँ पर तमाम मुखालिफिन के ऊपर बिजली के ऊपर गिरेगी और जब वे देखेंगे नज़ारों को कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों ने फैसला ले लिया कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेले को यहाँ से जो एक बड़ी से बड़ी मुश्किलियात को कामयाब और कामयाब करके महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरकार और माँ और बहनों, अगर आप और हम तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे, तारीख इस्लाम हमसे पुकार कर कह रहा है कि हमारा वजूद खून उजाला था, हमारा वजूद खून उजाला था, हमारे वजूद से दुनिया में जलजले आए और आसमान से पहला पानी तो गिराया जा सका अल्लाह की ताकतों की तरफ से, मगर हमने कभी डर और खौफ के रास्ते में इख्तियार नहीं किया। नौजवानों, मेरी सरकार माँ और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा वजूद कोई उजाला है, हमारे वजूद से दुनिया के अंधेरे चल गए, हम ना कभी जलजलों से डरे, ना हम ताकतों के आगे अपने सर को झुकाए। हमारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाद ने अगर किसी के सामने अपने दिल और घर को झुकाया तो वो अल्लाह की बात है जिसने इस कायनात को बनाया। मेरी सरदार माँ और बहनों, नौजवानों, आवाज दिया नहीं आपने? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की मिली जुली सरकार है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी का 48 लोकसभा की सीटें दी। सबने मिलकर ये कोशिशें की कि इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में कदम रखने नहीं देंगे और एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बंद करना चाहे दिल्ली को, और जो एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए इन्होंने कोशिशें की और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील बहसे तुर्क पार्लियामान कामयाब होकर नहीं जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत में हमको इस विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फलां की टीम है, मजलिस के लगने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस ने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मुस्लिमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने तमाम पार्टी से मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की पुरानी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र
مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلت اور مسلمانوں کا ہے، جن کی ایک بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر، جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو کمونل بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے کریے۔ جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ بچہ، مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں بجائیں گے۔ تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا۔ اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا، کسی کی بھی سرکار ہوگی، امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا انشاءاللہ۔ لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے، بی جے پی، شیو سینا بھی ہے، وہ بولتے کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا، مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا، اور ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ ارے سنو، جو ہم کو الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ساز کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو ساتھ میں رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے۔ اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی، اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے اس تاریخ کے احتجاج میں شرکت کیے، وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بغیر میں مجھے ملا۔ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے، تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، تو کوئی پیدل آ رہا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے، تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم نے جو میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا
اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک دیتا۔ اور قرآن میں بتایا گیا، قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس کا نام تھا، وہ بھی گستاخی کرتا تھا۔ تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں۔ ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو، قانون تو سب کے لیے ہے نا۔ آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ دیکھ دیتا ہے کہ ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اسے گرفتار کرو۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھجاؤ۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر، جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکال رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھجایا، راشٹروادی کو لے کر بھجایا، سماجوادی کو بھجایا، جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو حق دلایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا۔ اگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک فکر لاحق کی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی، نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے 5 ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پروفیٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، شناخت کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عصمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے اور نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پورامن نے احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لے کر ان کو کیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب
سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کا جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، حشر کے میدان میں ہم کو صفات دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے والے دیکھو بارش بھی رک رہی، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں۔ بارش ہو رہی تھی وہ نکل گیا، برسات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کرو، ہم بولے کریں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ جائے۔ اور ابھی جانے ملت اسلامیہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو، اللہ بولا قرآن میں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے، کئی دن تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور دیکھ کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس، بلا کر لے کر آؤ۔ تو ثابت بن قیس کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا میں ان کی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے اعمال ختم ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں سنو میری بات کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہے، حدیث بول رہے، حدیث کو بیان کر رہے، لوگ اس محفل میں دیکھ رہے کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تکلیف نمایا ہے۔ اور جب آپ حدیث بیان کر چکے، اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکاتے بچھو نکلا۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ امام مالک نے کہا کہ میں رحمت العالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا، اس کی ادب کو ملحوظ رکھ کر اس دستے والے کی دست کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی، کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا،
تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر کو اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فنکشن توحید ہے جنہوں نے قرآن انتظار کیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے. اب حکومت کی پریشان, اب شندے پریشان, فڈنویس پریشان, اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ بولو کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تو اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ دوسری بات, آج ہم میڈیا سے بات کر رہا تھا, وہ تو نہیں ہو رہے نا آپ کو؟ تو آج ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے, میڈیا کے لوگوں نے ارے نہیں اوپر نہیں ابھی نہیں, اب زمین پہ آ گیا شیر. ہم سے پوچھے یہ بدلا پور کا جو واقعہ ہوا جس کے ایک شخص نے شیطان نے معصوم بچوں کا استعمال کیا, ایکسپلائٹیشن کیا. انہوں نے کہا کہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں فڈنویس کی فوٹو ہے, بی جے پی کے مودی کی, امت شاہ کی فوٹو ہے, جس میں پوسٹر میں لکھا گیا کہ بدلا پور کا بدلا لے لیا گیا ہے. بتاؤ سوچی اویسی تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جمہوریت میں بھارت ایک لوکتنتر ہے جہاں پر بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان ہے اور سنویدھان میں رول آف لا ہے. میری آواز سنو, اب پھر بارش ہوئی تو کیا کریں؟ میرے بھائی میری ایک سوال کا جواب دو. سنو میری بات, آج پھر مجھے دیکھنے آئے نا, اگر کل میری آنکھ بند ہو گئی تو تم کیا مجلس کو چھوڑ دو گے؟ تو مجلس بن گئے اور چھوڑا نہیں گے, یاد رکھو. تم کو کیسا کرنا ہے؟ تم کو سنتی اویسی کا بازو بننا ہے. نوجوانوں تم میرا بازو بنو گے, نوجوانوں تم ساتھ دو گے میرا. اب سنو میری بات, تو بدلا پور کا بدلا لے لیے, وہ پوسٹر سے لکھا. ہم نے کہا کہ امبیڈکر کا بنایا سنویدھان ہے, بیٹھو جی. امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان رول آف لا کی بات کرتا ہے. امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان بابا صاحب کا بتاتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو میڈیا نے کہا نہیں وہ بدلا لے لیے. میں نے کہا ہم بدلا نہیں لیتے, اب انصاف کرتے ظالم کو سزا دے کر. بدلا مافیا کے لوگ اور گنڈے اور قاتل دیتے. مافیا, گنڈوں اور قاتل نے اور ستا میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں فرق ہوتا ہے. جو چیف منسٹر ہوتا ہے, جو ڈپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے, وہ بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کرتا. اس کو انصاف کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑے گا. میڈیا نہیں سمجھی. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے ممبئی میں, آئے تھے. ریڈی اسٹیشن پر معصوم بھارت کے لوگوں کے خون کی ہولی کھیلی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کا قتل عام کیا اس ٹیررسٹ میں. اس میں ایک ٹیررسٹ تھا جس کا نام اجمل قسم تھا. اس قسم کو پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر ہندو بھائی پولیس والا شہید ہو